कहने लगे कोई वजीफ़ा बताएं, कोई चिल्ला बताएं। मैंने कहा पहला ये है कि 20 मिनट मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। वो तो नहीं कर सका, अल्लाह करे आप कर लें, उससे नहीं हुआ था। 4-5 मिनट में ही उसका चिल्ला टूट गया बेचारे का। आपके पास तो हर वक्त किताबें होनी चाहिए थी, हर वक्त किताबें बंटनी चाहिए थी। जितनी किताबें आपके बुजुर्गों ने लिखी हैं तो दूर दूर तक मिसाल ही नहीं मिलती। तो ये शौक जब पैदा होगा ना, मिजाज इल्मी होगा, तबीयत सीखने की होगी। ज़्यादा बातें नहीं करनी, बात को समेटना है। ये भी चस्का है, अगर कभी लग जाएगा सरकार की हदीस पाक पढ़ने का, सुनने का। ये भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हुजूर ने दुआ दी थी ना कि अल्लाह ताला तुझे दीन की फ़क़ाहत अता करे। तो उनको पता चला कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब की अहादीस का ज़ख़ीरा रखते हैं। तो फिर उनके घर जाते थे तो उस्ताद के एहतराम का ये हाल था कि दस्तक नहीं देते, उनके दरवाजे पर बैठ जाते थे। और फरमाते कभी मैं यूं भी बैठता कि मैं बैठा रहता, और फिर कभी यूं भी बैठता कि बैठे बैठे थक जाता। और फिर मैं अपने इमामे का सरहाना बना के उनके दरवाजे के कोने पे एक साइड पे लेट जाता। ठंडी हवाएं जब मदीना चूम के गुजरती तो रेत मेरे बालों में पड़ जाती। फरमाती मेरे उस्ताद हज़रत उबई बिन काब अपनी मर्जी से बाहर आते और मुझे लेटा हुआ देखते तो मैं उनकी आंखों में आंसू भी चमकते देखता। और फिर वो फरमाते हो मेरे नबी पाक के चचाजाद मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता। तो फरमाते नहीं, आज शहज़ादा बन के नहीं आया, शागिर्द बन के आया। मुझे कुछ महबूब की अहादीस आप सुना दे, मैं उनको याद कर लूँ। मेरे अजीज़ों, ये भी एक जायका है। खुदारा कोई ऐसी वीडियो नहीं बची जो हमने ना देखी हो, कोई ऐसी नई दास्तान नहीं जो हमारी नज़रों से ना गुजरी हो। यानी अभी किसी ने तस्वीरें चढ़ाए, 5 मिनट नहीं गुजरते हम देख भी लेते हैं। एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं जनाब वो क्या बना। और मेरी तरह का कुछ शख्स अगर कह दे मैं तस्वीरें देख नहीं सका तो कहते लो तुसी साड़ियाँ तस्वीरें ही नहीं तकियां, इतना करीबी ताल्लुक है। वो बाहर आ जाएं। अब तो थकावट हो गई है इन कामों से, अब तो बाज़-ओ-क़ात तबीयत पे बोझ बनती है। बस अमली ज़िंदगी में आए, किताब व सुन्नत का शौक पैदा करें। थक गए हैं लोग माल कमा कमा के, थक गए हैं लोग अच्छे खाने खा खा के, थक गए हैं लोग दुनिया के मसाइल हल कर कर के, थक गए हैं लोग ट्रैवलिंग कर कर के। अब वो लौटना चाहते हैं रसूल करीम के कदमों की तरफ। बेचैनियाँ बढ़ गई हैं, परेशानियाँ बढ़ गई हैं, ज़हनी आवारगी बढ़ गई, हालात कंट्रोल से निकल रहे हैं। दुनिया वापस गुंबद खजरा की तरफ लौटना चाहती है। दीनदारों की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। इन्हें दीनी शौक और दीनी इल्म के फरोग के लिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुनज़्ज़म जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और वो तबका जिसके बारे में मेरा और आपका ख्याल है कि ये बिल्कुल भी दीन से दूर है। हम 7-8 घंटे वाली एक फ़्लाइट में मौजूद थे। मेरा ख्याल ये था कि यार ये सारे लोग शायद दुनियादार हैं, तो मेरे मोबाइल में कुछ कुरान मजीद है तो मैं शायद देख रहा हूँ। तो एक नौजवान हमने ऐसा भी देखा जिसने बाल पीछे से बांध रखे, पोनी पहनी हुई, और उसकी हालत ये थी कि पैंट शर्ट भी चलो लोग पहनते हैं पर कुछ ज़्यादा ही उसने जदीद पहन ली। तो वो बाज़ लोग हंस भी रहे थे और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मुस्कुराया। लेकिन फिर बाद में ढेर सारे लोगों ने मेरी तरह सजदा साफ किया जब वो बज़ाहिर फैशन में लदा हुआ नौजवान और साथ वाली सीट पर बैठते ही, सीट बेल्ट बांधते ही, जब उसने अपनी फाइलों के अंदर से कुरान मजीद निकाला, इन्हें पढ़ना शुरू किया, तो मैं भी कह रहा था नहीं भाई ये जारादारी कोई नहीं, ये किसी के घर की लौंडी कोई नहीं, ये तौफीक है वो करीम जिसको चाहता है अता फरमा दिया करता। आप ये मत समझिए कि ये बिगड़ा हुआ जवान है, ये करीब नहीं आए। आप इसके अंदर ज़ौक़ तो पैदा करें, इसका दिल तो धड़क रहा है। दिल अगर के जान तो दिल है, करूं क्या कि दिल है। रमेश का अगर न होता तो हमें रोजगार होता, इनको इश्क का गम नहीं लगा तो रोजगार का लग गया है।
انہیں غم عشق لگائیے، لگ جائے گا، یہ تو تیار بیٹھے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو آ کے چنگاری سلگا دے۔ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں کہہ چکا ہوں اختلاف حسن ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں وہ دین سیکھنے آئے، ہمارے آپسی اختلاف سننے نہیں آئے۔ وہ ہم سے یہ پوچھنے نہیں آئے کہ میاں وہاں کیا ہوا اور وہاں آپ گئے تھے تو وہاں کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ جھگڑے تو باہر بھی ہم چھوڑ کے آئے، اور یہی ساری باتیں ہمیں یہاں لگ گئی۔ یہ ذائقہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج کے لیے، حضرت بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے پاس پڑھتا تھا، اور میری طلب حدیث پاک میں اتنی زیادہ تھی کہ میرے ماموں مجھے کہنے لگے پتر تو بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کے پاس، میں تیرا ذوق نہیں پورا کر سکتا۔ فرماتے میں دریا میں بیٹھا آنے کے لیے تو رستے میں طوفان آ گیا، وہ میں بچھڑا کافلے سے تو جزیرے پہ چلا گیا، ایک مہینہ بغیر کھائے پیے گزارا۔ پھر کوئی سہارا ملا تو بغداد پہنچے، جو بغداد آئے تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل پر تو بادشاہ نے بڑی سختی کر دی ہے، گھر میں نظر بند کر دی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا چلو مجھے شیخ کے گھر کا رستہ ہی کوئی بتا دے، ان کا سختی بڑی ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کرفیو نافذ ہے۔ شیخ فرماتے ایک شخص کی میں نے منت کی، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں آنکھ کا اشارہ کروں گا، یہ گھر ہے امام احمد بن حنبل۔ کہتے ہیں وہ گھر دکھا کے چلے گئے، میرے پھٹے ہوئے کپڑے، کئی دنوں کا سفر، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا۔ میں نے سوچا دروازے تک کیسے جاؤں، ارد گرد تو پولیس کھڑی۔ پھر میں نے ایک تجویز سوچی، کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، مانگنے والا کاسا گلے میں ڈال لیا، تینوں لب دے آپ ہوا جے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں نے، ہن تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، کل پہنے تاج گدائی، سجنا سی اپنا آپ بلایا تا یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میں ایک ایک دروازے مانگنے لگا، سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ فرماتے مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا، اور میں نے صدا لگائی فقیر ہوں، دور سے آیا ہوں، تو مہربانی ہو جائے۔ کہتے شیخ باہر تشریف لائے فقیر کو دینے کے لیے، اور جب ایک دینار وہ میرے کاسے میں ڈالنے لگے، چھوڑ دیں جی مہربانی کریں، اتنی مزیدار بات ہو رہی ہے کیوں دخل دے رہے ہیں آپ، بات سنیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک دینار ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، اور پھر میرے آنسو جو بہے تو میں نے کہا میں وہ والا فقیر نہیں جو پیسے لینے آیا ہوں، میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھیں، میں روز فقیر بن کے آیا کروں گا، آپ محمد عربی کی چند حدیثیں سنا دیا کریں۔ کہتے ہیں امام صاحب نے بھی نظر اٹھا کے دیکھا، طالب علموں، کچھ طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں جو استاد کا دل کرنے لگتا ہے میں تیاری کر کے آؤں، یہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے۔ کچھ طلباء بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نا تھوڑا دل کرتا ہے کلاس میں بیٹھنے کو۔ شیخ فرماتے ہیں کئی مہینے میں فقیر بن کے جاتا رہا، اور کئی مہینے میں کاسا آگے کر کے حدیثیں سنتا رہا، پھر حالات بدل گئے، حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الفاظ کے گورکھ دھندے میں رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، بھی بڑی بوجھ زندگی گزارتے ہیں، بوجھ۔ جب آپ کہتے کچھ ہوں کرتے کچھ ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نا نارمل زندگی نہیں جی رہا، میں کوئی اداکاری کر رہا ہوں، اور جب آپ کا قول ہی آپ کا حال ہو، جو آپ کہہ رہے ہو وہی کر رہے ہو، تو پھر آپ یقین کریں کہ کوئی کام بھی بوجھ نہیں بنتا، پھر کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، پھر بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں بیان فرمائیں، نبوت کی جو ڈیوٹیاں رب نے بیان فرمائیں کہ میرے محبوب یہ ڈیوٹیاں فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو چیزیں بیان ہوئی ان میں ایک بات یہ بیان کی گئی، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی تمہیں علم بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔
ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ علمی ذوق ہی نہیں سرے سے، اور اگر ہے بھی کچھ لوگوں میں وہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ 2-4 باتیں سیکھ لوں گا، پھر جا کے اپنے محلے کی مسجد کے امام سے بحث کروں گا کہ میں تو فلانی جگہ سے یہ بات سیکھ کے آیا ہوں، آپ تو یہ کرتے ہیں۔ اپنی تربیت کے لیے سیکھنا، اس سے انسان کو نفع ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ جاہلوں کے روب جمانے کے لیے سیکھنا، علماء سے بحث کرنے کے لیے سیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے دین حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں کے روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ آپ اس ذہن کے ساتھ علم حاصل کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا، اور آپ سیکھ لیں چیزیں۔ آپ یقین کریں بڑے 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 پیارے بچے پریشان دیکھے، گھر اجڑتے دیکھے، اور نونہال 4-4 سال کے بلک بلک کے روتے، اماں بھی چاہیے ابا بھی چاہیے، طلاق ہو گئی۔ لیکن جب نیچے اتر کے دیکھا تو صرف اتنا پتا چلا کہ جہالت ہے۔ یہ اس بندے نے M.Com کیا ہوا ہے، اس شخص نے FSc کی ہوئی ہے، BSc اس نے کیا ہے، یہ دنیاوی تعلیم رکھتا ہے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ طلاق 3 اکٹھی نہیں دینی چاہیے، یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو صرف دھمکی دیتے ہی 3 طلاقیں دے بیٹھے، اور پھر آگے کہتا ہے مولانا اب کیا بنے۔ اگر اسے صرف اتنا ہی پتا ہوتا کہ طلاق دینے کا ڈھب سے طریقہ کیا ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر خاتون کو منانے کا، سجانے کا، سنوارنے کا، اور واپس اس کو اصلاح پہ لانے کا قرآن و سنت نے کیا طریقہ بیان کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے گھر اجڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن 3 مہینے تک لوگ شیروانی تو پسند کرتے رہتے ہیں، یہ شادی پہ کون سی پہنے، اور والد 6-7 درزیوں تک تو رسائی دلا دیتا ہے کہ یہ صحیح بنا دے گا، تو یہ صحیح بنا دے گا۔ لیکن جو فتوے آپ نے بعد میں علماء سے لیے ہیں، کاش اپنے بیٹے کا بازو تھام کے ہم اسے لے جاتے اور کہتے مولانا اس کا نکاح کرنا ہے۔ اسی طرح آپ شادی کے، نکاح کے، خواتین کے مسائل کے اور طلاق کے معاملات پر تھوڑا سا آگاہ کر دیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ جو کورٹ کچہریوں میں روز رش ہوتا ہے اور وکیلوں کو آپ فیسیں دیتے ہیں، یہ بچ جاتی، اور لمبا کام نہ آپ کو کرنا پڑتا، اور اس کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے آپ کو وہ لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اہل سنت کے چمن میں جتنی بہار ہے، آپ اپنے محلے کے امام کے پاس میں جائیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ کے دین سے آپ کا سینہ منور کرے گا۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ سیکھا نہیں، ہم آگے نہیں بڑھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب آپ کوئی دین کی بات سیکھ لیتے ہیں فوراً آپ عمل کریں نہ کریں، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں تو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یار مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا، مفتی صاحب نے یہاں یہ ذکر کیا تھا، یہ میں نے سنی ہوئی ہے۔ آپ کے ایک دفعہ وہ حاشیہ خیال سے ٹکرا جائے تو وہ آپ کو نفع دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو علم سکھاتے، حضور علم کا شوق پیدا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے راضی ہوتے نا، حضور کسی سے راضی ہوتے، ادھر دیکھنا میری طرف، ہم نہ پتہ کیا کرتے، ہم نوٹوں کی اور ووٹوں کی اور بڑی بڑی دعائیں دیتے ہیں، اللہ کرے تو بڑا آدمی بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا بڑا ہی دل کیا کہ میں اپنے قریب رسول کی کوئی نوکری نہ کروں، تو میں نے منت کی کہ مجھے موقع دیا جائے۔ کہتے مجھے موقع ملا تو میں نے محبوب کے استنجا وضو کے لیے پانی رکھا۔ اللہ کرے میری ملت کے جوانوں کو سمجھ آئے، خدمت سے بھی دعائیں ملتی ہیں، اور پھر دعاؤں سے علم آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جا کر کے نا پانی رکھا وضو کے لیے، سرکار نے نا وہ پانی دیکھا تو فرمایا کہ حضور جانتے تھے یہ انداز کس کا ہے، فرمایا آج بلال بھی نہیں رکھا، یہ آج کس کا رنگ ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا، جب حاضر بارگاہ ہوئے تو محبوب نے تھپکی بھی دی، اور حضور نے فرمایا اے اللہ اسے علم بھی عطا فرما اور فقاہت بھی عطا فرما۔ تو
نبی کریم جب راضی ہوتے تو علم و عمل کی دعا دیتے کہ اللہ تیرا سینہ کھول دے، تجھے اللہ انشراح صدر، تجھے اللہ تبارک و تعالی علم کی خوشہ چینی کرنے کا موقع دے، حضور یہ دعا دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا دعویٰ علم لدنی کا ہے، وہ کہتے ہیں فیض ہے، ایک صاحب کا بیٹا ہے نا تو اس کو فیض ہے، اور اکثر کو فیض ہی ہے زیادہ خیر دے آپ کو۔ فیض تو ایک بڑا لمبا چوڑا نظام چل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ حضور نے دعا بھی دیتی، کب کی بھی دیتی، فیض تو ہو گیا تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بڑے عالم تھے، بڑے حافظ تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث زیادہ جانتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں جا کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا تھا، استاد کو کہا نہیں تھا کہ مجھے آ کے سبق پڑھانا، میں بیٹھا رہتا تھا، وہ مرضی سے دروازہ کھولتے تھے اور جب مرضی سے باہر آتے تھے تو میں کہتا تھا استاد جی اگر طبیعت مبارک چاہے ٹھیک ہو تو دل کرتا ہے مدینے والے کی 4 حدیثیں تو سنا دیں۔ اس ذوق سے، اس کا مطلب ہے دعا سے شوق علم آتا ہے، پھر آپ کو محنت کرنی ہے، پھر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور پھر اس ترتیب کے ساتھ علم حاصل کیا۔ ہمارے ہاں نا اب کوئی نہیں قدر رہ گئی اساتذہ کی، استاد یاد اس وقت آتے ہیں جب ہم نے اپنی سند سے ہی ثابت کرنا ہوتا ہے، استاد یاد آتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں کہ میری فلاں سے سند ہے۔ بہت سارے پیر تو خیر میں بتا چکا کافی سارے علم لدنی والے ہیں، اور جو خطیب واعظین ہیں ویسے کہتے ہیں کہ بس اللہ کا فضل ہی ہوگا، حالانکہ یہ ہوتا نہیں۔ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تو آپ کے رستے پہ چڑھایا ہے، کسی نے تو راہ دکھائی ہے نا، لیکن لوگ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس کا پھر حال یہ تھا، چونکہ شاگرد تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھوڑے پہ آ رہے تھے حضرت زید بن ثابت، تو ایک تو یہ کہ استاد بلاتا ہے اور استاد باقاعدہ کہتا ہے کہ آؤ ذرا مجھے خدمت کی ضرورت ہے، کہا نہیں، وہ تو روٹین میں آ رہے ہیں، گھوڑے کی لگام تھامی، حاجت نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے دور سے دیکھو میرے استاد جی آ گئے، دوڑ کے آگے بڑھے اور گھوڑے کی لگام پکڑے چلنے لگے۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے آپ حضور سید عالم علیہ السلام کے ججازاد ہیں، آپ کا خاندان بڑی شانوں والا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوانوں اس بات کو سمجھنا، بڑی منصوبہ بندی کر کے تمہیں علماء سے دور کیا گیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سمجھدار نوجوان کو بھی دعائیں قنوت نہیں آتی، سیانے بچوں کو بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ سمجھدار نہیں، مذہب کے ساتھ پیار کرنے والے بھی ضروری چیزوں سے بھی آگاہ نہیں۔ کیوں؟ علم تو آئے گا عالم کے پاس بیٹھے، وہاں سے تو آپ کو دور کر دیا گیا، اس کے بارے میں تو بڑا خوفناک آپ کو منظر بتایا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام تھام لی گھوڑے کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تھام لی، تو جناب زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس کا جملہ بڑا شاندار ہے، آپ فرمانے لگے حضور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کریں، جو کچھ کر رہا ہوں یہ سیکھا ہوا کر رہا ہوں، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو جناب زید بن ثابت بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنے شاگرد کا حضور کے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، کہنے لگے استاد جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ علم کا شوق پیدا کریں، ایک یہ کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں، اور یہ بڑا مزیدار کام ہے۔ اگر آپ کے سر پہ کوئی ہے نا ہوئے کہنے والا تو آپ بڑے شاندار ہو۔ کبھی کبھی بندہ تنگ آ جاتا ہے ہاتھ چوم کے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی تابع داری کرا کے بھی بندہ، میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، کہنے لگے پرسوں کا ہو، پنڈی جائے، میں نے صرف اتنا پوچھا میں کہ استاد جی اتنے کی کام ہے؟ کہنے تین وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا،
لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، پر انہوں نے جو کہا نا میں ضروری نہیں سمجھا، تو آپ یقین کریں کہ ساری رات بات کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کی والدہ 100 سال کی عمر کے بعد غالباً 118-17 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ بابا جی کی اپنی عمر تقریباً 70 سال سے اوپر ہے۔ ان کے بچے مجھے کہنے لگے ابا جی جمعہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ساری رات ہی روتے رہتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ اماں ماشاء اللہ حد ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا مطلب آپ کے بچے پریشان ہو گئے، چلی گئی ہے والدہ تو صبر حسن ہے دین کا، تو آپ بس کریں۔ تو انہوں نے مجھے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے حضرت جی جس دن کی اماں گئی ہے نا میں بوڑھا ہو گیا۔ میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگے میری 70 سال سے زیادہ عمر ہے، جب میں گھر آتا تھا تو میری اماں پوچھتی تھی منڈیا آ گئے، منڈے نے روٹی دیو، کہتے تھے بتائے مجھے امی لوگ منڈا کہے گا۔ ماں کے سامنے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں جوان جو ہوں۔ آپ کے جب استاد ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ میں طاقت ہے، اس لیے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، اور جس کا کوئی بڑا ہی نہ ہو وہ کس طرح بڑا ہوگا؟ علم کا شوق پیدا کرے، اور طلباء سے علماء سے نہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ دین سکھائیں پر تھوڑا دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حکمت اصل۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا۔ بیچارہ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا، بھی آداب نہیں ہوتے، سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ ایک صاحب نے ٹائم مانگا، اور ٹائم انہوں نے اس طرح مانگا آ کے ادارے میں، کہنے لگے پرسوں ساڑھا جلسہ ہے، بچہ غصہ کر گیا۔ میں نے کہا یار تو ضرور میں غصہ کر رہا ہے، بیچارے کا یہ شعبہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ مولوی بھی تھوڑا جب مسلم ہو سکتے نہیں، وہ تو بیچارہ سادہ آدمی ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ اپنی دانش کے مطابق ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس میں غصے والے اسے سمجھائے کہ یہ باقاعدہ ایک مرتب کام ہوتا ہے، وہ چاند ماہ پہلے چلیں یہ چیزیں بنتی ہیں، تو آپ اسے سمجھائیں، ڈانٹ دیں گے اس کو کیا پتا بیچارے کو، فٹافٹ فتوا نہ لگائیں، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا۔ اب فٹافٹ نہ جیب کے اندر سے فتوا نکال کے لائیں، پہلے کسی کو قائل تو کر لیں، اس کو سمجھا تو لیں، پھر نہ مانے تو بات الگ ہے۔ وہ بدو نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے، حضور نے کچھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سادہ تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، آداب ہی نہیں آتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بادشاہ۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، تو آپ نے کیا دیا؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا گردن اڑاؤ۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر۔ سرکار گھر لے گئے، جتنا دیا تھا پھر ڈبل کر کے دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا سونیا میں نے طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتی دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی، کمال ہو گئی۔ حضور فرمایا یہ بات باہر جا کے بھی کہہ دو، پھر حکمت بھی بیان کی، اب بات سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا، یہ بات باہر جا کے کہہ دو گے، اس لیے کہ جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو صحابہ کو تکلیف ہوئی تھی، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو غلاموں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، کہہ دو گے؟ اس نے کہا جی کہہ دوں گا۔ باہر آیا، راضی کہنے لگا کمال ہو گئی، دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر ایسی سخاوت کوئی نہیں دیکھی۔ یہ رنگ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا، اور جو کچھ اب کہہ رہا ہے گویا اس عقیدے پہ جائے گا تو رب اسے جنت عطا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے ڈنڈا مارا، زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی۔ اللہ کرے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ کریم محبوب فرماتے ہیں پر اس کا اپنا مالک ہے، اس نے لوگوں سے کب پیچھے ہٹو تمہیں کیا پتا ہو، تھوڑا سا چارہ اٹھایا زمین سے اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑی،
किसी की मदद से के नाक में नकेल डाली, फिर ऊँटनी पे सवार हुआ और जाती दफा कहने लगा, लोगों ने बड़ी तकलीफ दी है मेरे जानवर को, ये ऊँटनी मेरी है, इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमा रहे हैं, उमर ये उम्मत मेरी है, किस तरह करके इन्हें खैर देनी है ये तरीके भी रब ने मुझे ही अता फरमाए हैं। आप जब ना हिकमत के साथ दीन फैलाएंगे ना, मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, हालांकि ज़ौक़ का निज़ाम और तरह का। आला हज़रत बरेलवी का एक फतवा है कि जुमे की जो अज़ान होती है ना, वो इमाम के बिल्कुल सामने नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे। पता है आपको? अच्छा, जिथे हुण हुंदी है ना इमाम अगे, उस वेले लड़ना पे आ जाके, मैंने पहले कह दिया कि मसला इसलिए ना सुना करो कि जाके लड़ाई कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि वो हराम है, वो ये इस तरह का फतवा नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं बेहतर ये है कि जुमे की दूसरी अज़ान है। मेरी बात की समझ आ रही है? खतीब के बिल्कुल सामने होती है ना बाद मस्जिदों में। फाज़िल बरेलवी ने रिसाला लिखा है, फरमाते हैं बाहर दो अज़ान दरवाजे पे। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के दो खुलफा थे जबलपुर में, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी और मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी, बाप बेटा दोनों खलीफे। आप जबलपुर अक्सर जाते थे तो वहाँ सब लोगों की खतीब के बिल्कुल सामने अज़ान। आला हज़रत से किसी ने मसला पूछ लिया कि ये आपके खलीफा के यहाँ सिर्फ बाहर होती है, तो आला हज़रत ने फरमाया कि भाई बेहतर यही है कि बाहर हो। मैं तो कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकता, मिजाज भी नहीं, और मैं समझता हूँ कि लोगों का ज़ौक़ भी नहीं कोई चीज़ कबूल करने को, तो मैं करता ही नहीं। वरना इस दौर में जिसने भी काम करना है उसने डबल लड़ाई लड़नी है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। ये रटा है डबल लड़ाई, और बाहर तो बंदा लड़ लेता है, घर के अंदर लड़ते बड़ी जल्दी थक जाता है। अपनों से लड़े और अपनों से बात करे, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो अपने भी कई बोल पड़े, असद होता है लोगों को कोई और उन्वान बनाते हैं लोग कोई और। तो हुआ ये कि उन्होंने भी उन्वान ये बना लिया, रट्टे तो पुराने थे ना आला हज़रत के साथ, उन्वान ये बना के ना तो कचहरी में बाकायदा मुकदमा करा दिया। लो इस बात पे भी केस हो गया कि ये कहते हैं जो लो जी सारी ज़िंदगी की अज़ानें खतीब के सामने दे रहे हैं, अब इन्होंने कह दिया कि बाहर दे, नया रट्टा डाल दिया। तो बड़े बड़े मुफ्ती थे जो कह रहे थे जनाब हम पुराने दे रहे हैं, हमारी पगड़ी खोल के रख दी। आला हज़रत रिसाला भी पेश किया, पर ना मानने का कोई इलाज है। लेकिन हिकमत देखिए, जो आलिम होता है वो हकीम होता है, उसे सिर्फ अपनी बात कहनी नहीं आती, उसे अपनी बात समझानी भी आती। उसके अंदर अल्लाह ये कमाल रखता है कि उसे बात दिल तक उतार नहीं आती, और वो जब अपने दर्द में बात लपेट के पेश करता है तो वो सीधी रूह से टकराती है। मुकदमा हो गया, केस हो गया जी। आला हज़रत कभी इसकी अदालत नहीं गए, फरमाते थे अदालत कहते थे ये कचहरी है, कचहरी कहते थे, और कचहरी में कभी गए ही नहीं। वो एक अदरी होता है जो आवाज़ देता है, जज साहब के सामने नहीं होता, फलां बिन फलां हाज़िर हो, हमारे पंजाब में तो उसको अदरी कहते हैं। तो वो आवाज़ देता था ना जबलपुर में, जज जो था वो गैर मुस्लिम था, उसके सामने केस आ गया कि ये बोल ये कहते हैं इमाम खतीब के सामने, दूसरे कहते हैं बाहर। उसने कभी बुलाओ मौलाना मुद्दई तो आगे आला हज़रत तो कभी गए नहीं थे। तो वो जो आवाज़ देने वाला था ना वो आला हज़रत का मुरीद था, उसको सबक पहले ही पढ़ा दिया साहब। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सैयद दादरी शाह साहब फरमाया करते थे कि फाज़िल बरेलवी के मदरसे के तो नाबालिगों का इल्म भी किसी से तोला नहीं जा सकता। नाबालिगों के इल्म का ये हाल होता है। अब वो मुरीद था तो इंशाअल्लाह जो उलमा के मुरीद होते हैं बहरहाल उन्हें कुछ ना कुछ इल्म से शगफ होता है। तो मुरीद था, आला हज़रत ने सारा सबक दे दिया उसको। मेरी बातों की समझ आ रही है? बस लेटने लगा, दे दिया सबक उसको। अब वो ना आके खड़ा हुआ, जज साहब ने जब कहा ना बुलाओ मौलाना अहमद रजा खां वल्द नकी अली खां, तो उसकी ड्यूटी होती है बाहर जाके कहने की, फिर देखना मेरी तरफ।
باہر جا کے کہتے نا فلاں بن فلاں حاضر ہو، اسے چونکہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہوا تھا، تو فاضل بریل ادھر دیکھیں، فاضل بریلوی کے بالکل سامنے کھڑا ہو، جاجی کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا اعلیٰ حضرت کا مرید، بالکل سامنے۔ باہر جا کے کہنا تھا نا، یہاں کھڑا اگر کانوں میں انگلیاں لے لیں، اور جج کی طرف منہ کر کے کہنے لگا احمد رضا خان ولد لقی علی خان حاضر ہو، اور جج صاحب کہنے لگے میں تو آیا بیٹھا ہوں، باہر جا کے کہنے لگا جی یہی تو میرے پیر صاحب کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آ گیا جمعہ پڑھانے والا، وہاں کہتا کہ باہر والا بھی وہاں جا کے کہے۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ختم ہو گئی بات، حکمت کے ساتھ آپ حکمت کے ساتھ دین بنائیں۔ آپ لوگوں کو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ نا مفتی صاحب سے میری طرح کے جو لوگ مفتی کہلاتے ہیں ان سے فتویٰ لینے جائیں تو کئی بندہ اندر جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے، اجازت بڑے جلال میں کل آ جاؤں، وہ پھر کسی غلط آدمی کے وہ کئی دفعہ لوگوں کا سودا ٹھیک ہوتا ہے، سیل مین نہیں ٹھیک ہوتا، کچھ لوگوں کا سودا غلط ہوتا ہے پر سیل مین صحیح ہوتا ہے، گاہک کو نیچے اترنے نہیں دیتے۔ مہربانی کریں آپ نا اپنا انداز یہ جو تھوڑی بہت خدمت کرنے والی یہ تھوڑا میٹھا رکھیں، اور تھوڑا نا عوامی ضرورت پر بھی توجہ دیں۔ یہ جو ہمارے طالب علم ہوتے ہیں نا مدرسے کے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، وہ میں ہوں، یہ ہے، آپ ہے، کوئی بندہ بھی ہے، جو چیز وہ سامنے والے میں دیکھتے ہیں اسے لگتا ہے وہ زیادہ اچھی ہے، وہ میرے پاس ہے وہ شاید کمزور ہے، یہ فطرت ہوتی ہے۔ ان کا بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ مجھے برگر کھانا چاہیے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں سفر پہ رہتا ہوں، ایک دن میں آ گیا جلدی تو میں بڑا تھکا ہوا تھا 2-3 راتوں کا، میں چارپائی پہ لیٹ گیا تو میرا بیٹا دوڑ کے آیا، اس نے مجھے آ کے کہا کہ مجھے برگر کھانا ہے، کیونکہ میرا دل تھا کہ مجھے کوئی 1-2 گھنٹہ ملے گا تو گھر نہیں گیا کہ بچے مجھے تنگ کریں گے، تو میں نے اس کو 500 روپے دیے، میں نے کہا برگر منگا لو، اس کو فارغ کر کے میں نے رخ اس طرح پھیرا تو 2-3 طالب علم مدرسے کے گئے، تو میں نے ان کی آنکھوں کے اندر ایک خاموش طلب دیکھی، تو پھر نیند نہیں آئی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر میں نے بچے کو 7,000 دیا، میں نے کہا ان سب کے لیے برگر ان کو کھلا۔ آپ یقین کریں استحصال ہوتا ہے ان بچوں کا، میں نے دیکھا یہ چودھری صاحب ایک سپارہ خود نہیں پڑھتے، مدرسے کے اپنا ابا فوت ہوا، ایک سپارہ نہیں پڑھے گا مدرسے کے بچوں کے لیے پورا قرآن پڑھتے ہیں، کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا پڑھو جتنا تمہارا دل جمے، اور جب دل نہ جمے تو چھوڑ دو۔ آپ نے کہا کو پابندی لگائی، اور پھر کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ابھی دیگ پکنے میں دیر ہے، تیرے گھر جب کوئی مہمان آتے ہیں تو انہیں کہتا ہے دیگ پکنے میں دیر ہے ذرا ٹھہر جاؤ، کہنا تم بچی کے سسرال والوں سے کہ دیر ہے ذرا، ان کو کہتا 2 سپارے اور پڑھ لو۔ کیا آپ استحصال کرتے، ظلم کرتے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس مسرت پہ بیٹھے ہیں؟ اس مسرت پہ بیٹھے ہیں جو مدینے والے رسول کا راستہ ہے۔ آپ ان کے ساتھ اعزاز والا پیار کریں، آپ ان کے ساتھ محبت والا پیار کریں۔ اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں پگڑی ملتی ہے نا دستار کے وقت، اسے ضائع نہ کرنا، قبر میں ساتھ لے کے جانا۔ فرماتے تھے تمہیں پتہ نہیں، اسے کپڑے کا ٹکڑا نہ سمجھنا، اس کی خوشبو لے کے جانا، قبر میں فرشتے بھی تمہارا حیا کریں۔